अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले आला अदालतों से रिवर्स हो रहे हैं। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से जुड़े अहम मुकदमात की समाअत हुई है, जिसमें खुशाब से PTI उम्मीदवार उमर असलम के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अहम रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ना हर किसी का बुनियादी हक है, और उन्होंने सवाल भी उठाया कि मफरूज़ या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही और सनम जावेद, ताहिर सादिक और शौकत बसरा को इंतखाबात में हिस्सा लेने की जो है वो इजाज़त मिल चुकी है, और इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे आज जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसी मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसी, बताइएगा क्या आपने सूरत हाल देखी आज? देखें, आज ये कागजात नामजदगी जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट बेंच की जानिब से मुस्तरद किए गए थे, उनके हवाले से आज मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजारान थे उनकी तरफ से केसेस अपीलें दायर की गई थी, जिसके ऊपर 3 रुकनी कमेटी ने 2 बेंचेस बनाए थे, जिसके ऊपर एक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जबकि दूसरा जो बेंच था वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया था। परवेज इलाही जो कि साबिक वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, उनका जो केस था वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में केस लगा था, 3 रुकनी बेंच था, और अदालत ने उनकी जो सूबाई असम्बली की जो नशिस्त थी उसको जो है उसके ऊपर जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया है और मंजूर किया है, और वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर, जो कि PP 32 बनता है। गुजरात का ये हल्का है, जबकि जो कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ 3 जो नशिस्तें थी उसके ऊपर उनकी तरफ से दरखास्तें वापस ले ली गई। इसी तरह शौकत बसरा की जानिब से भी रुजू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी भी जो है अपील को मंजूर किया गया है, और वो जो है बावल नगर की जो नशिस्त है उसके ऊपर अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसी तरह सनम जावेद की तरफ से जो है वो अपील दायर की गई थी, उसके ऊपर भी आज समाअत हुई, और अदालत ने जो NA 119 और NA 120 के साथ साथ PP 150 के भी उनके जो कागजात नामजदगी थी उनको मंजूर किया है। अब जो PP 150 है वो लाहौर का हल्का बनता है, और इसी तरह जो अटक से हैं ताहिर सादिक, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उनकी तरफ से जो है ना कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, उनको भी ट्रिब्यूनल की तरफ से एतराजात लगा के जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और आज उनकी भी जो अपील थी उसको मंजूर किया गया है, और अब अदालत ने जो दोनों बेंचेस थे उन्होंने इन जो उम्मीदवारान थे उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी की हैं, उन्हें इजाजत भी दी है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर किया है कि वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी ऑर्डर किया गया। हसीम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। साहब साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या देख रहे हैं जिस तरह से आरोस ने ये उजलत में ये फैसले किए हैं, और अगर ऐसे ही फैसले अगर आते रहे तो आप क्या देखते हैं इंतखाबात की शफाफियत के लिए? ये तो एक बड़ा सवालिया निशान होगा। देखिए, इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर तो अब तकरीबन सारे सिस्टम की एक यकसुई है, सारी कौम की, हर शख्स की एक यकसुई है कि इंतखाबात तो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होंगे, या जिस भी तरह होंगे उसके ऊपर तो अब एक तारीख़ी फ़ैसला देगी। अब आप और मैं, हसन साहब, हमारे यहाँ पे इस फोरम पे बात करने से कोई ज़्यादा मेरा ख़्याल है उसमें तो ना फ़र्क पड़ेगा, ना उसकी हकीकत तब्दील होगी। उसकी शफाफियत के ऊपर तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की शफाफियत पे और इस पे तो कसम खाई जा सकती है, लेकिन जो ज़्यादा इसके अंदर मेरे ख़्याल में ज़रूरी बात है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट, ये जितने लोगों का भी तज़किरा किया गया, ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे होंगे, यानी कि ख्वाह परवेज़ इलाही साहब हों या सनम जावेद साहिबा हों या इंडिपेंडेंट दीगर लोग हों, ये वो लोग हैं जो अपना प्राइमरी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिवली लड़ रहे होंगे। इन सब के कागजात नामजदगी कानून के मुताबिक ऑफ कोर्स रद्द कर दिए गए थे, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को क्या सूझा कि उन्होंने वापस एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की पर्सपेक्टिव में एक बसद एहतराम हाथ बांध के एक मोदबाना सी गुजारिश करूँ कि अब जितने भी कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएँ, आप इस एक का कर लें और उस एक का कर लें और इस एक का कर लें, और इलेक्शन कमीशन को कह दें कि बड़ी सरजनिश की आपकी और ख़बरदार जो आपने कोई गलत काम किया। गुजारिश ये है कि
پانی پلوں کے نیچے سے تقریباً گزر چکا ہے. بہت سے ایسے سیاسی فیصلے ہو چکے ہیں جن کے اس الیکشن کے اوپر کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. ان کانسیکوینسز کو ایک الیکشن نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کر کے ادھر اور ایک سرزنش کر کے الیکشن کمیشن کی ادھر میرا نہیں خیال کہ ریکٹیفائی کیا جائے گا. عدالت کو اس الیکشن کے تمام معاملات کو ماضی کی طرح تمام الیکشنز کے، خواہ آپ 2018 کے الیکشنز دیکھ لیں، آپ 2013 کے الیکشنز دیکھ لیں، ہر الیکشن کے ساتھ 2008 کے الیکشنز دیکھ لیں، ہر الیکشن کے ساتھ پچھلے 15-20 سال کے اندر جو اس وقت کی عدالت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی تاریخ ایک اپنی اپینین کریٹ کر لیتی ہے. افتخار چودھری صاحب نے جو 2013 میں الیکشنز کروائے ان کو ایک وجہ سے RO الیکشنز کہا جاتا تھا، ایک وجہ سے اس کے اوپر 35 پنکچر اور دیگر اس طرح کے الزامات لگے. جب مسلم لیگ کاف الیکشن جیتی تھی تو اس وقت کی عدالت کے اوپر یا ججز کے اوپر تاریخ نے کچھ باتیں کی کہ وہ کیسے الیکشن جیتی تھی. 2018 کے اندر ثاقب نثار صاحب کے اوپر اور دیگر اس وقت کی بینچ کے اوپر آپ میں کیا مسلم لیگ نون کے لوگ تو ابھی تک وہ تقریریں کرتے ہیں. اسی طرح اس الیکشن کے اوپر کسی کو پسند ہو ناپسند ہو، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جمہوری تاریخ ایک اپینین فارم کرے گی کہ عدالت عظمیٰ نے اور عدالت عالیہ نے اس الیکشن میں کیا کیا. جی. اور میرا نہیں خیال کہ وہ جو بھی فیصلہ ہو تاریخ کا یا عوام کا اس کے اندر کوئی سیونگ گریس یہ ہوگی. لیکن پھر وہ سرگودا سے انڈیپینڈنٹ والے کینڈیڈیٹ کے نامینیشن پیپرز تو ایکسیپٹ ہو گئے تھے نا. دیکھیں پھر اینڈ میں پرویز الہی نے الیکشن تو لڑ لیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ایکسکیوز نہیں کریٹ کر سکیں گے جوڈیشل لا کے اندر. اس تاریخ کے اوپر یہ فیصلے اس پیریڈ کی تاریخ پہ یہ آج کے فیصلے اتنے اثر انداز نہیں ہوں گے. تو صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتخابی مہم میں جو ہے وہ قوانین پر جو عمل نہیں ہو رہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ قوانین پہ جتنا زیادہ عمل ہو رہا ہے اور جیسے پاکستان کے طول و عرض کے اندر ہر شخص اس بات کی قسم کھانے کے لیے تیار ہے کہ اگر قانون پہ کسی نے عمل کیا ہے تو وہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور سپریم کورٹ کے ان فیصلوں نے نیچرلی کیا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ قانون پہ اگر عمل ہوا تو مطلب ہیونز میں فال. ٹھیک ہے حسن صاحب، جس طرح سے ساتھ صاحب فرما رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ انتخابی مہم میں قوانین پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز؟ دیکھیں عملی طور پہ تو قوانین اور آئین تو ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتے. یہ صرف دکھاوے اور جو فائلوں کا پیٹ ہے وہ بھرنے کے لیے سب جو ہے وہ اقدامات کرتے دکھائی دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ابھی 35 پنکچر کی بات ہو رہی تھی اور بار بار ہمیشہ اس کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، تو جو سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے، آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں جو میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ 150 پنکچر لگانے کی تیاریاں ہیں. اور اس میں چاہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب سے شروع کریں، نیب کا ادارہ ہو، FIA کا ادارہ ہو، اینٹی کرپشن کا ادارہ ہو، واپڈا ہو، پولیس ہو، حسن باقی ساروں کے اوپر نا تنقید برداشت بھی ہوتی ہے، سسٹم بھی برداشت کر سکتا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر، عدالت کے اوپر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ میرا خیال ہے سیریس میٹر ہے. آپ آئی ایم شیور کہ یو اینڈ آئی وی بوتھ اگری. سوری میں نے قطع کلامی کی معذرت، آپ کی میں نے بات میں کاٹا، آپ کو معذرت. وہ عدیل کے نہ ہونے کا میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے رہا ہوں. یعنی آپ عدیل کو مس کر رہے ہیں. میں تو عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، میں تو عدالتوں کی طرف جا ہی نہیں رہا، میں تو عدالتوں کی طرف جا ہی نہیں رہا. وہ آپ کا چیپٹر ہے، آپ اس پہ بات کریں گے. میں تو بتا رہا ہوں ہماری کیا مجال کہ جو گراؤنڈ بنانے کے لیے یا جو ڈیزائن تشکیل دیا گیا یا جو عمل درآمد یا امپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہ میں نہیں، آپ نہیں، آپ تو عوام کے سر عام جو ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے. تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ متنازع ترین الیکشن ہے، اس کی طرف جو ہے وہ سسٹم بنتا دکھائی دے رہا ہے. میں تو اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے متنازع ترین الیکشن بنانے میں جہاں پر آپ نے تمام جو وفاقی حکومت کے انڈر ادارے آتے ہیں، جس میں میں بات کر رہا ہوں نیب کا، FIA کا اور دیگر پولیس کا، یعنی آپ اندازہ کریں ایڈمنسٹریشن کو بھی بیچ میں ڈال دیجئے. میں تو ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کم از کم وہ تو کسی حد تک جو ہے وہ ون سائیڈڈ کی بجائے بیلنس اپنا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے
ایک آغاز ہوا 16 مہینوں کی پرفارمنس پر بات چلتی چلی گئی, وہاں سے نکلے اور پھر آ گیا نگران سیٹ اپ, پھر نگران سیٹ اپ پہ بات چلے گی کہ فلاں بندہ جیل جائے گا, فلاں نکلے گا. اس نے 9 مئی پر الزامات لگتے رہے. مان لیا 9 مئی میں ہوں, سعد رسول صاحب ہوں, آپ ہو, دل رائچ ہو, کوئی بھی ہو, سب اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس چیپٹر کو نکال کے آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے اور اس سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں اس پر ڈسکشن کریں. اس پر کوئی ڈسکشن کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے مخالفین کو لگی ہے, مسلم لیگ نون ہے وہ سانحہ 9 مئی پر جنگ لڑ رہی ہے کہ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک اپنی سیاست چل رہی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ یہ امیدوار میدان میں نکلے, ان کے لیے میدان کلیئر کیا گیا, اس حد تک کلیئرٹی دی گئی کہ وہ پورے پنجاب ہو, سندھ ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, چاروں صوبوں میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو ان کے جھنڈے نظر آئیں گے, ریلیاں نکالی جا رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ بھرپور طریقے سے ان کو دی جا رہی ہے. حالات اس تک ہے کہ میں نے تمام معلومات لی اور کوشش کی کہ میں جو ہے ناظرین کو یہ آگاہ کر سکوں کہ اب کسی حد تک سچویشن تبدیل ہوئی. اور وہ کب تبدیل ہوئی؟ جب تقریباً 13 دن کے قریب رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں. وہ بھی چند ایک مقامات پر جو ہے وہ سچویشن بدلتی دکھائی دی, جس طرح لاہور کا کچھ حلقہ ہو سکتا ہے, ننکانہ صاحب کا ہو سکتا ہے, اوکارا دیپال پور کا ہو سکتا ہے, گجرانوالہ, راولپنڈی کے کچھ, اسلام آباد کے کچھ حلقے ہو سکتے ہیں, خیبر پختونخوا, پشاور, مانسیرا, یہ 4 سدہ کے کچھ حلقے ہیں, اسی طرح سندھ کے کچھ حلقے ہیں جہاں پر جو پی ٹی آئی کے طرف سے یعنی جو اس ٹائم آزاد ہیں وہ جو انتخابی مہم چلانے سے جن کو روکا جا رہا تھا وہ اب میدان میں نکل پڑے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی کارنر میٹنگ بھی ہو رہی ہے, کہیں ہال میں وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, کسی حد تک ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں, لیکن پمفلٹ بینر جب وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ اتار دیے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, یا حمزہ شہباز ہوں, یا شہباز شریف صاحب ہوں, یا دیگر مسلم لیگ نون کے افراد ہوں, ان کی جب ریلی نکالی جاتی ہے تو اس میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ شاید کوئی اسپیشل برانچ کے افراد 500 کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں, یا کوئی سیول لائن کے افراد کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں, وہ ہمیں نظر آتے ہیں, عوام نظر نہیں آتی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جہاں سے ان کا روٹ ہوتا ہے وہاں پر صرف بینر ان کے ہوتے ہیں, باقی سب کے بینر اتار دیے جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے فیلڈ میں جا کے دیکھا. اور جو باقی لوگ ہیں ان کو شاید ابھی بھی اس طرح کی پوزیشن نہیں ملی, جس پر میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو امتحان ہے وہ ان کا مجھے لگتا ہے سیمیسٹر بڑھ گیا ہے, مشکلات بڑھ گئی ہیں, وہ کافی گنجل میں پھنس چکے ہیں, الجھ چکے ہیں کہ ہم نے لائن کیا لینی ہے. دیکھیے آج اگر تمام افراد کو میدان میں اتار بھی دیا جائے لیکن ان پر ایک دباؤ ہوگا, ان پر ایک پریشر ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے جا کے عوام تک ایکسیس لینی ہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. الیکشن ڈے والے دن آپ نے الیکشن ڈے کی پولیٹکس تبدیل ہوتی ہے. وہ آج جو پولیٹکس چل رہی ہے, جو الیکشن ڈے کی پولیٹکس ہے, وہ کافی تبدیل ہو جائے گی. الیکشن ڈے کی پولیٹکس میں آپ کو پولنگ ایجنٹ بھی اندر بٹھانے ہوتے ہیں پولنگ سٹیشن میں, آپ کو لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے بھی کافی جو ہے وہ اقدامات کرنا پڑتے ہیں. وہ اس ٹائم صرف جو نظر آ رہی ہے وہ نون لیگ کی پوزیشن ہے اور وہ اس پر کام کر رہی ہے. لیکن اس کے مد مقابل چاہے وہ سندھ میں کئی جگہ ہیں, لگ بھگ 46-47 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سٹرونگ پوزیشن پر یہ کام کر رہی ہے. پنجاب میں لگ بھگ مجھے ہر حلقے میں مسلم لیگ نون یہ کام کرتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ان کے مد مقابل وہ پی ٹی آئی کے افراد یا آزاد امیدوار یا دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد وہ شاید اس طرح ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے دکھائی نہیں دے رہے, شاید وہ اس طرح عوام سے لنک کرتے دکھائی نہیں دے رہے, شاید وہ اس طرح جس طرح مائنورٹی ونگ ہو, یوتھ ونگ ہو یا وومن ونگ ہو ان کی ڈیوٹیاں لگاتے دکھائی نہیں دے رہے. یہ کسی حد تک جو ہے وہ پوزیشن ان کی کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں لیکن کسی حد تک نون لیگ جو ہے وہ فیلڈ میں دکھائی دے رہی ہے. تو یوں ایسا لگتا ہے کہ طریق انصاف اگر آ بھی جائے تو ان کے لیے مشکلات ہوگی. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کی یہ بات کرتے ہیں نوجوانوں کی. دیکھیے 18 سے 25 سال کی جو بریکٹ ہے نا اس میں 18% جو ہے وہ یوتھ ہے, اور 26 سے 25% جو 35 سال کی جو ایج ہے وہ 26%, یوتھ 44% یعنی 44% یوتھ جو 18 سے 35 سال میں جو ہے سٹینڈ کرتی ہے. اور یہ ملا لیجئے, اور پھر اس کے ساتھ جو 2013 سے 2024 کے دوران جو بنتا ہے مارجن جو یوتھ بیچ میں ایڈ ہوئی ہے وہ ہے 4,24,85,760 افراد.
ان کی جو ذہن سازی ہوئی یا ذہن ان کا تبدیل ہوا. یہ پارٹیاں کہتی ہیں ذہن سازی, وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی ہوئی, ہمیں شعور ملا, ہم سوال کر سکتے ہیں. تو وہ یہ بات کریں, اگر یہ جو 4 کروڑ 24 لاکھ عوام ہے, یہ یوتھ ہے, یہ سوال کرتی ہے, یہ جواب مانگتی ہے, یہ ڈسکشن کرنا چاہتی ہے, یہ مہنگائی, بے روزگاری, یوتھ کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے سوال اٹھاتی ہے, تو ان کے جوابات تو دینا پڑیں گے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو خطرہ بنے ہوئے ہیں کہ اگر یہ نکلیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکلیں گے تو حالات کیا بنیں گے, جو یوتھ کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا بنے گی, لیکن جو آزاد افراد ہیں ان کے لیے بھی ایک ڈینجر سچویشن ہے کہ آپ جو فیلڈ میں لوگ نکلے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے مہرین کہ حالات اس حد تک ڈینجرس ہوں گے کہ یہ پالیٹکس جو ہے, یہ جو وکلا حضرات کی جو ٹیم ہے میدان میں, یا کچھ نان پاپولر لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے وہ آزاد ہے, وہ شاید وہ ڈائنامک نہیں سمجھ سکے الیکشن کے, وہ پالیٹکس نہیں سمجھ سکے کہ الیکشن ڈے والے دن عوام کو نکالنا ہے, لوگوں میں کس طرح جانا ہے, ہاں بیانیہ کیا اپنانا ہے, لے کر کیا جانا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور پھر جو ابھی مشکلات آج سے آنا شروع ہو چکی ہیں, بلکہ کئی دنوں سے بہت ساری شکایتیں ہمیں موصول ہوئیں, میں خود فیلڈ میں جاتا ہوں, تو وہ یہ کہتے ہیں جو 8300 پہ شناختی کارڈ نمبر بھی جو آتے تھے وہ ہمیں اب نہیں پتہ لگتا کہ فار ایگزامپل اگر میں چیک کرنا چاہوں کہ میرا ووٹر کہاں ہے, میں کہاں پہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کروں گا, تو مجھے وہ ایکسیس نہیں ملی. اور پھر یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسے بھی حلقوں کے لوگوں کے ووٹ کنورٹ کر دیے گئے ہیں دیگر حلقوں میں, یہ بھی اس دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو اس سے بھی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن اس پولنگ حلقے سے, یعنی اس حلقے سے نکال کے پولنگ اسٹیشن دور بنا دیے جائیں, تو وہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ لوگ جو ہے جب ان کا ایکسیس نہیں ہوگی, یہ اگر الیکشن کمیشن 8700 والی سہولت پیدا کر دے. ساتھ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی ساتھ صاحب. دیکھیے, میں حسن سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حسن نے کہا کہ تقریباً 250 ملین میں سے تقریباً 40 ملین کے قریب یوتھ ہے. میرا خیال ہے یہ نمبر بھی تھوڑا سا کم ہے, ایکچولی یہ نمبر تقریباً 100 ملین کے قریب ہے, جو کہ لیکن اس میں سے آپ ووٹنگ پاپولیشن کر لیں تو 80 ملین کے قریب ہے. بٹ آئیدر وے, پچھلے 2018 کے الیکشن میں جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا تھا, پاکستان کا ٹوٹل ووٹ کاسٹ, وہ 40 ملین تھا, تقریباً 4 کروڑ تھا, 4 کروڑ سے تھوڑا سا کم تھا. حسن, یہ جو 4 کروڑ سے زیادہ یوتھ 18 سے 35 کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہوگی, جو ووٹنگ پاپولیشن یوتھ کی ہوگی, آپ سڑکوں پہ گئے ہیں, آپ نے سرویز کیے ہیں, ابھی پچھلے دنوں آپ اتنی زبردست ہلچل والی ریلی دکھا رہے تھے جس میں پورا لاہور امڈ آیا. آپ 30-35 سال سے کم عمر کے کسی بندے سے ملیں جس نے کہا کہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے عشق میں ان کے لیے ووٹ کروں گا یا مریم صاحبہ کے لیے کروں گا, وہ کتنے پرسنٹیج ہوگی آپ کے خیال میں؟ ٹوٹل ووٹ جو پچھلی دفعہ کاسٹ ہوا تھا 2018 کے الیکشن میں, وہ 4 کروڑ سے کم تھا. آپ کہہ رہے ہیں 4 کروڑ یوتھ کا ووٹ ہے, اس میں سے آپ کے خیال میں کیا کاسٹنگ پرسنٹیج ہوگی؟ دیکھیں صاحب, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 24 کروڑ 14 لاکھ کے قریب آبادی جو پاکستان کی ہے, اس میں سے لگ بھگ 12 کروڑ 85 لاکھ 85,760 کل ووٹرز ہے. یہ دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے مکمل ڈیٹا. اور جو کاسٹ ووٹ ہے, ہاں, الیکشن کل ووٹر جو ہے تقریباً 4 کروڑ. اگر 50 لاسٹ پرسنٹ دیکھیں تو لگ بھگ شاید 53% جو پوری ڈیٹیل میں موجود ہے, تو اگر وہ دیکھا جائے تو اتنے پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہوا تھا. اور اس میں ہاں جی 51% 2018 میں ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا تھا. اب اگر بات کریں جو آپ بات کر رہے ہیں یوتھ کی, جس کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں یوتھ جو ہے جب ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے, تو وہ میں جس کی ابھی میں نے بات کی تھی وہ سوال اٹھاتے ہیں. اب وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ یہ منشور ہے, یہ آپ دیکھ لیں, آپ کی اسیسمنٹ, آپ گراؤنڈ پہ رہتے ہیں, آپ کی بات درست شاید نہ ہو, لیکن آپ کی اسیسمنٹ میں یہ جو نیو ووٹر ہے اس میں سے نون لیگ کا کتنا ہے یا پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں, میں آپ کے سامنے صاحب ایک چیز رکھتا ہوں. 2013 میں جو 8 سال کا بچہ تھا, 2013 میں جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تھی, جس میں 35 پنکچر کے الزام ہوتے لگتے ہیں, جس میں کہتے ہیں دھاندلی کر کے آئی, کوئی دھاندلی, پھر اس کے بعد ایک ایسی کیمپین لانچ ہوتی ہے یا وہ اپنا رائٹ لینے کے لیے وہ تحریک انصاف میدان میں نکلتی ہے, تو وہاں سے یوتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. وہ پھر جب 2018 میں وہ چلے جائیں تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 15 سال تک پہنچ جاتا ہے وہ بچہ.
جو آج جو ہے وہ 20 سال میں سٹینڈ کر رہا ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو وہ حسن تو سوال کا جواب جو نہیں لگ دے بھگ رہا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, وہ جو آپ 4 بتائیے کروڑ کتنے 24 لاکھ بندے آپ بچہ, نے ملے اس طرح کے جو 4 بلاول کروڑ صاحب کی 24 محبت لاکھ میں؟ جو 2013 سے آج کے درمیان ایڈ ہوئے ہیں, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ریلیوں میں گئے, وہ 2018 میں نکلے پہلی دفعہ جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا, اس میں سے لگ بھگ 50% لگا لیجئے, وہ کس طریقے انصاف کو سپورٹ کرتے تھے یا نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے, وہ کن کے لیے سوشل میڈیا انہوں نے استعمال کیا, کن کو سپورٹ کرتے ہیں, کن پر سوالات اٹھاتے ہیں, کن کے چور چور کے باتیں کرتے ہیں, کن پر وہ کہتے ہیں کہ پیسہ پاکستان باہر تھا, پاکستان کیوں نہیں لے کر آئے, کن پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ آپ علاج معالجے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. یہ جو افراد ہیں, یہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ کس کو ووٹ دیں گے, یہ کس کی طرف جائیں گے؟ تو یہی تو وہ بات ہے, یہی تو جو یوتھ یہ بات کہتی ہے کہ آپ صاف شفاف الیکشن کی طرف جائیں تو حالات کچھ اور ہوں گے. یہی تو یوتھ ہے, یہی. لیکن اس کے لیے جو آپ الیکشن کی شفافیت کی بات کر رہے ہیں, نوجوانوں کو انتخابی عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن سے جب بات کی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ان کے ترجمان شاید جس طرح کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو شاید وہ جواب دینے کی بجائے وہ بھی اس طرح غائب ہو گئے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ صاف شفاف انتخابات کے لیے اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم صاف شفاف انتخابات کروائیں گے اور لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دی جائے گی, تو پھر کئی صوبوں میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک ریلی اگر یا جلسہ کسی نے کروایا تو وہ جلسے کروانے والے کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر چھاپا مارا جاتا ہے کہ یہاں پر شاید کوئی ایسا بہت ہی مشکوک شخص جو ہے یہاں پر تھا, اشتہاری خطرناک قسم کا یہاں پر افراد موجود تھا, تو وہ جلسہ کرنے والے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہے, ملتان کی بات نہیں میں کر رہا, یہ کئی جگہوں کی بات ہے, چاہے وہ آپ سندھ کی بات کر لیں, چاہے آپ خیبر پختونخوا کی بات کر لیجئے, چاہے آپ پنجاب کی بات کر لیجئے, بے شمار شکایتیں آ رہی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس پر تو سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایس او پیز جاری کر دیے ہیں, ہم نے ایک کمال کا خوبصورت سا ایک بکلیٹ جاری کر دیا ہے اور ڈائریکشنیں دے دی ہیں تمام چیف سیکرٹری صاحبان کو کہ وہ دیں. لیکن پھر میں یہ سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی فیڈرل اور دیگر صوبوں میں لگ بھگ وہی بیوروکریسی ان کے ساتھ اٹیچ تھی, وہی آج ریٹرننگ آفیسر بنے ہوئے ہیں, وہی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں, وہی امپلیمنٹیشن بنا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اقدامات کرنے ہیں, کہاں پر کس کا ووٹ کنورٹ کرنا ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی گراؤنڈ لیول پر جا کے کسی نے ورک کیا ہے نا کہ کیسے پالیٹکس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے, تو وہ زیادہ تجربہ سندھ میں پیپلز پارٹی رکھتی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون رکھتی ہے کہ ہم نے پولنگ ڈے والے دن کیسے کیپچر کرنا ہے, کیسے جو ہے اپنے مخالف کو رانا ہے, کیسے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور اس کے لیے وہ 2013 کی آپ مثال کو یاد رکھیں, آپ اس سے پہلے 2008 میں چلے جائیں, پھر آپ اس سے پہلے 85 کے پروجیکٹ کو آہستہ آہستہ آپ دیکھتی جائیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے بیوروکریسی کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے, کس طریقے سے آپ کو پولنگ ایجنٹ چاہیے, ریٹرننگ آفیسر چاہیے, آپ کی جو ہے وہ آپ کو حلقہ بندیاں چاہیے. جو بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جب سے حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی, بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا متعلقہ ادارہ ہو, حلقہ بندیاں اگر ویب سائٹ پہ جاری کر دی جائے کہ یہ ایک حلقہ ہے, فار ایگزامپل حلقہ 130 ہے نواز شریف صاحب کا حلقہ جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے مد مقابل ہیں, تو وہ حلقے کی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ بتا دیں کہ یہ آبادی یہ لنک جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, تو میرے خیال میں وہاں کے جو ووٹر ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. یہ جو سوالات ہیں یہ کس سے سوالات کرنے ہیں, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سوالات کرتے ہیں. یہ الیکشن ڈے والے دن بھی یہی سوالات ہوں گے, سندھ سے بھی یہی سوالات ہوں گے, خیبر پختونخوا بھی یہ سوالات اٹھائے گی, اور خاص طور پہ پنجاب میں تو بے شمار آپ کو اس طرح کی شکایات دیکھنے کو ملیں. جی بالکل, وہ شفافیت پر جو ہے وہ سوالات پھر اٹھائے جائیں گے. تو ناظرین, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے دیر آئے درست آئے, یعنی مسلم لیگ نون جو ہے کل منشور پیش کرنے جا رہی ہے, اور اسی پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کل مسلم لیگ نون جو اپنا منشور پیش کرنے جا رہی ہے, یعنی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ غیر معمولی تاخیر کے بعد منشور, کیا کوئی غیر معمولی ہوگا؟
دیکھیے ہمارا یہ جو وقت ہے جو ہم لوگوں سے اس ٹیلی ویژن کے توسط سے 3 دن 1 گھنٹے کے وقت کے لیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہ وقت ایک امانت ہے جس میں ہمیں نیشنل امپورٹنس کی باتوں کے اوپر لوگوں کو بتانا چاہیے، ایسی باتوں کے اوپر جن میں ان کا انٹرسٹ ہے، ایسی باتوں پہ جس کا پاکستان کے لیے کانسیکوینس ہے، ایسی باتیں جو ہماری روزمرہ کی چیزوں میں ضروری ہوں گی، جن کا عوام پہ اثر ہوگا، جس سے یا کوئی بہتری آئے گی یا کوئی خرابی آئے گی، ان چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں بصد احترام ایک چھوٹا سا وکیل ہوں، ایک بہت ہی چھوٹا سا شہری ہوں اس ملک کا، لیکن میری ناقص سی رائے میں ان چیزوں میں سے مسلم لیگ نون کا منشور یا پیپلز پارٹی کا منشور یا پی ٹی آئی کا منشور یا کوئی بھی اور ایسا منشور نہیں ہے۔ تحریر شدہ منشور نہ اس ملک کے اندر اس طرح ضروری ہے، نہ ہی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اسے اوائڈ کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب منشور کی بات ہوئی تو کوئی 200 یونٹس فری بجلی دے رہا ہے، کوئی 300 دے رہا ہے، تھوڑا سا زیادہ آپ ان کو ایج کریں گے، وہ ساری بجلی منشور کے اندر فری کر دیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر منشور کے اندر لکھ دیا جائے کہ ہم ہر شخص کو مفت بجلی دیں گے، ایندھن دیں گے، پانی دیں گے، روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، تو یہ منشور تو اتنے سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، سب منشور کے اندر اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ اب لکھے ہوئے منشور سے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ منشور دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ وہ ان کی وزارت وہ 3 دفعہ ان کی حکومت آ چکی ہے، 5 مختلف وزیر اعظم اگر آپ شہباز شریف صاحب کو بھی نیچرلی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیں، 5 دفعہ ان کا وزیر اعظم آ چکا ہے۔ عوام ان پیریڈز کی، ان کی کارکردگی کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کے لوگوں کو، اسحاق ڈار صاحب کو، عابد شیر علی کو، اس طرح لوگوں کو دیکھ کے ان کا منشور پتہ چل جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی منشور میں جو مرضی کہے، بہت اچھی بات ہے، روٹی کپڑا مکان، لیکن اگر سندھ کے اندر شرجیل میمن صاحب اور اس طرح کے لوگ ہی باقی چلا رہے ہوں گے تو منشور میں لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو مرضی کرے، کہے کہ ہم منشور کے اندر فلاں کر دیں گے، لوگوں نے دیکھا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہم منشور کے اندر کو بہت اچھا کام کریں گے یا غلط کام کریں گے، اس سے اس وقت پاکستان کی سیاست میں فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اپنا دل، اپنا دماغ استعمال کر کے سیاست کے فیصلے کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کے ایک ایکڈیمک پیپر کے اوپر یہ سیاسی فیصلے نہیں ہو رہے۔ میں بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک جملہ، حسن ایک جملہ آخری حسن، آپ اتنے سرویز میں گئے، آپ نے لوگوں سے بات کی، آپ کسی ایسے شخص کو ملے جس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی منشور پورا پڑھا ہو؟ جی، کہ کوئی سیاسی منشور کسی وقت کا پڑھا ہو؟ جی، تاخیر کی یہ وجہ کیا ہے؟ اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مریم صاحبہ، آپ سے جانیں کہ کل منشور پیش کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون، اور کیا وجہ کیا ہے، کیوں اتنا غیر معمولی تاخیر سامنے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی جو صاحب بول رہے تھے، سوری میں مس کر گئی، کون بات کر رہے تھے؟ جی، سعد رسول صاحب بات کر رہے تھے۔ سعد رسول صاحب، چلیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو جو وہ کہہ رہے تھے وہ اپنی طبیعت کے مطابق کہہ رہے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا منشور انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون، اب میں بات کر لوں جی، آپ نے اپنے وقت سے بات کر لی ہے۔ ایک تو مکالمہ بھی اتنا انڈیسنٹ ہو گیا کہ آدمی سیدھی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اپنے وقت پہ آپ ضرور بولیے گا غلام رسول صاحب۔ بات یہ ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے یہ بڑا سنجیدہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، یہ عہد نامہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جماعت جو ہوتی ہے وہ جو پاکستان کی عوام سے الیکشن میں جانے سے پہلے کرتی ہے، اور یہ ایک روایت رہی ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ نعرے لگا کے منشور، کبھی 1 کروڑ نوکری، کبھی 50 لاکھ گھر، کبھی پتہ نہیں باہر سے ہر روز پیسہ آیا کرے گا اور اتنا آیا کرے گا کہ یہاں پیسوں کی نہریں ہوں گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ریکارڈ ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ 2013 کا منشور دیکھیں، 2018 کا منشور دیکھیں، اور انشاءاللہ جو کل منشور پاکستان کی عوام کو ہم دینے جا رہے ہیں، اس سب میں ایک پورا سیکشن پرفارمنس کا ہوتا ہے۔ کسی جماعت کے منشور میں جو وہ وعدہ کرتی ہے اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیا عمل کرتی ہے، کسی اس منشور کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے 2013 میں بھی وہ منشور کا حصہ تھا، 18 میں بھی ہم نے 13 سے 18 کیا کیا، اس کے بعد جو 22 ماہ کی ایک بہت کم مدت کی حکومت آئی اس میں ہم نے کیا کیا، اور اب ہم انشاءاللہ عوام سے کیا وعدہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سیریس، میں بھی ختم کر لوں آپ پھر بات کر لیں، یہ ایک بہت ہی سیریس ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں ہر جو شعبے سے رکھنے والے تعلق لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، جو ہماری معیشت کی اس وقت پرابلمز ہیں، اس کا پورا ایک روڈ میپ ہے۔
اور جو ہمیشہ مسلم لیگ نون نے جب وعدہ کیا 2013 میں وعدہ کیا تھا لوڈ شیڈنگ زیرو کریں گے، 18 میں الحمدللہ گئے تو زیرو کر کے گئے تھے، دہشت گردی ختم کریں گے تو انشاءاللہ 18 میں گئے تو دہشت گردی ختم کر کے گئے تھے، ڈیولپمنٹ سی پیک مہنگائی کی کمی کر کے گئے تھے، وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو سستی بجلی ہوگی، سستی گیس ہوگی، سستی کھاد ہوگی، سستی روٹی ہوگی، سستی چینی ہوگی، سستا آٹا ہوگا، سستی سبزیاں ہوں گی، سب کچھ 2013 سے 18 اور جو ہم ریکارڈ پہ رکھتے ہیں اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ڈاکیومنٹ نہ مذاق ہوتا ہے اور جماعتوں کو مذاق سمجھنا بھی نہیں چاہیے، یہ ایک عہد نامہ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے پاکستان کی عوام سے، اور انشاءاللہ پہلے بھی پورا کیا تھا، اب پھر اس منشور کو پورا کریں گے۔ منی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی جس طرح اطلاعات یہ آ رہی تھی نون لیگ کے اندر سے شاید غیر معمولی تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کوئی روڈ میپ نون لیگ تیار کر رہی تھی اور روڈ میپ کے ساتھ جو ہے یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ عہد نامہ لے کر آئیں گے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ اور دوسرا بے روزگاری، مہنگائی، عوام تو اس پر کئی سوالات اٹھاتی ہے، عوام بہت پریشان ہے، تو کیا اس پر بھی کوئی نون لیگ روڈ میپ ایسا لے کر آئے گی؟ تعلیم، صحت، ان معاملات پر بھی بتائیے گا۔ حسن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس منشور میں ہمیشہ کی طرح جو ابھی ہم جب بھی آتے ہیں 2013 میں آئے تو معیشت کا یہی حال تھا، 2018 میں گئے تو 4 سال جو یہاں رہ کر گئے نالائق نا اہل لوگ وہ معیشت کا وہی حال کر کے گئے ہیں، اور 13 میں بھی قابو پایا، 13 میں مہنگائی 14-15% تھی، 18 میں گئے تو 2.8% کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور 3.8% دوسری مہنگائی کر کے کمی کر کے گئے تھے۔ اسی لیے بہت بڑا حصہ منشور کا معیشت کو ٹھیک کرنا، بے روزگاری کو ختم کرنا اور مہنگائی، روز ہماری میٹنگ، اور ابھی تو یہ منشور کل آ جائے گا، ایک اکنامک ویژن میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بن رہا ہے جس کی فائنل میٹنگ جو ہے وہ 1 فروری کو ہے، اور جو اس منشور کا حصہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں بجلی کے بل اور جو گیس کے بل ہیں جو سب سے زیادہ عوام اس وقت پریشان ہے اس کی کمی کس طرح ممکن ہے اور اس کا پورا روڈ میپ ہے۔ اسی طرح جو مہنگائی میں کمی ہے، جو گروتھ لیڈ اکانومی ہوتی ہے کہ اگر آپ گروتھ کریں گے ملک کے اندر تو بے روزگاری کم ہوگی، اسی طرح ایکسپورٹ ڈریون ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے، اسی طرح جو آپ نے بات کی ویمن، ولنریبل گروپ، پاپولیشن کا پہلی دفعہ ہم نے اس میں متعارف کرایا کہ پورا روڈ میپ کہ کیسے پاپولیشن کی جو ویل بینگ ہے فیملی کی اس تناظر میں کیسے پاپولیشن کو دیکھنا ہے، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت کیسے پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا ہے۔ مریم صاحبہ روڈ میپ کی بات کر رہی ہیں آپ، تو اب تو چند دن باقی ہیں، کس طرح سے عوام کو متاثر کرے گی مسلم لیگ نون؟ عوام کو متاثر کرنے کے لیے یہ منشور نہیں بن رہا جی، عوام کو ہمارا منشور پہلے ہی پتا ہے، 13 کا بھی پتا ہے، 18 کی پرفارمنس بھی پتا ہے۔ مسلم لیگ نون پہلی دفعہ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کے ووٹ سے ہمیشہ آتی ہے، ووٹ سے آتی ہے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے منشور کا ریزن ٹو بلیو پاکستان کی عوام کے پاس ہماری پرفارمنس ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ عوام تو کہتی ہے کہ شاید 16 ماہ میں مہنگائی بڑھی ہے، حالات کافی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، بے روزگاری بڑھی ہے۔ جب ہم نکلتے ہیں عوام کے پاس، آپ تک بھی اطلاعات آتی ہیں، تو آپ سے بھی میں کئی دفعہ یہ پریس کانفرنس میں بھی سوال کر چکا ہوں، تو اس پر کیا روڈ میپ میں ہوگا؟ جی یہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ آپ نے پہلا کیا سوال کیا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ 16 ماہ کی پرفارمنس آپ لے کر آئیں گی۔ پلیز میں جواب دیتی ہوں، آپ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ 16 ماہ کی پرفارمنس ہم نے مہنگائی میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے مزید مہنگائی میں پاکستان کو اگر ڈیفالٹ ہو جاتا نا پاکستان، تو اگر جو مہنگائی جب ہم لوگوں نے حکومت سنبھالی، اس ملک کو سنبھالا، اس ملک کی معیشت کو سنبھالا، اس کو استحکام دیا، اس وقت اگر ڈیفالٹ ہو جاتا خدا نہ خاصہ۔ لیکن مریم صاحبہ پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ نون لیگ ذمہ دار ہے مہنگائی کی۔ عوام یہ نہیں کہتی، عوام نہیں کہتی جی، ہم روز جلسوں میں جاتے ہیں، روز عوام کو ملتے ہیں، عوام کو پتہ ہے 4 سال کون مہنگائی کر گیا، کون اس ملک کا بیڑا غرق کر گیا۔ عوام آپ سے اور میرے سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 2018 میں وہ بجلی کا بل کیا دے رہے تھے اور 2022 کے اندر جب ہماری حکومت آئی اور آج بجلی کا بل کیا دے رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے 2018 میں مفت علاج پنجاب میں ہوتا تھا اور مفت دوائی ملتی تھی، اور آج کتنے روپے کی دوائی ہے۔ عوام جو ہے نا اس کو نہ ہم بیوقوف سمجھیں، جو ان کو بیوقوف بناتے ہیں وہ خود بیوقوف ہوتے ہیں، بیکاز عوام جتنے روپے کی آج روٹی خریدتی ہے یہ اس کو پتہ ہے، بجلی کا گیس کا بل کتنا آ رہا ہے یہ اس کو پتہ ہے، اور 18 میں کتنا تھا، اس لیے ان کو یہ لیکن مریم صاحب جو آپ فرما رہی ہیں، دیوالیہ پن سے مسلم لیگ نون اور شہباز شریف نے بچایا۔ مریم صاحبہ جو آپ فرما رہی ہیں، جو نکات آپ نے چند ایک چیدہ سامنے رکھے،
تو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، یہ والے تو ایسے امپلیمنٹیشن کی طرف اگر جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولے کی طرف یہ سارے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے. تو ماضی میں اگر دیکھیں تاریخ کی طرف نظر دہرائیں تو شاید نواز شریف صاحب کے لیے تو مشکل ہوگا، تو کیا یہ شہباز شریف صاحب یہ کام سارے پھر کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی پاور شیئرنگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ پاور شیئرنگ فارمولے پہ جائے نا، کئی چیزیں جو ہے وہ پاور نیچے ڈیلیگیٹ کرنی پڑتی ہیں، آگے کہیں نہ کہیں پہ آپ جو ہے وہ تقسیم ہونا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشن کی طرف. نہیں، میرے خیال میں آپ کا سوال جو ہے نا وہ ڈیلیگیشن ٹو دا لوکل گورنمنٹ ہے، میں اگر صحیح سمجھی ہوں تو. جی اگر آپ بالکل جی، اس منشور کا بہت بڑا حصہ لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ ہے اور خالی نعرے نہیں ہیں، اس کا پورا روڈ میپ ہے کہ کس طرح یہ ٹرانسفر. ٹھیک ہے، وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ. مریم اورنگزیبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اور ناظرین مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، تو بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور ساتھ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو اپنا موقف دے دیا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ روزمرہ کی سیاست میں، میڈیا میں، وکالت میں، دیگر چیزوں میں ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے اور اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب نے جان دینی ہے اور ایک دن باقی سچ بتانا پڑے گا. میں صرف اتنی گزارش کروں کہ مریم صاحبہ درست کہہ رہی ہوں گی. میں نے ان سے سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ امام علی نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بیوقوف سے بحث نہ کرو. تو میرا ان کے لیے کوئی سوال نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ وہ درست کہہ رہی ہیں، وہ جانیں، عوام جانیں اور الیکشن ڈے جانیں. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح سے مریم صاحبہ بات کری تھی منشور کی، کیا واقعی ہوگا کوئی اتنا متاثر کن؟ مسلم لیگ نون تو یہ کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انہوں نے بڑا مضبوط اور بنیادوں معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپنی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اچھا اور زبردست قسم کا منشور تیار کیا ہے، جو کل سامنے آ جائے گا. جو سامنے آئے گا تو ہم منشور میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے چیزیں رکھی ہیں. البتہ ایک چیز کے ساتھ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کی اور کوششیں کی، اور پھر دیگر جو ہمارے ریاست کے ذمہ داران ہیں انہوں نے کوشش کی اور ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کو بچایا، اس میں اہم کردار تو شہباز شریف صاحب نے ادا کیا ہے. لیکن اس پوزیشن پر لانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیاں تھیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب جب منشور آئے گا، اب اس میں روڈ میپ میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے. عوام وہ دیکھے گی کہ حقائق سے کتنا قریب ہے یہ منشور، اور کیا یہ سیاسی جماعتیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، میرے پاس کئی کے اہم نکات موجود ہیں، چاہے ایم کیو ایم ہو، جماعت اسلامی ہو، نون لیگ ہو، یا پی ٹی آئی جو منشور کرتی تھی، تمام کے اگر منشور دیکھیں تو یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس میں کس حد تک وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ عوام کے جذبات، احساسات کو مدذہن میں رکھتے ہیں؟ بالکل. کل کے پروگرام میں ہم جو ہے کیونکہ منشور بھی آ جائے گا تو اسی پر ہم بات بھی کریں گے. تو ناظرین اب پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد